नए अहदनामे में से पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया के नाम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इस तरह लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अजीज भाई और बहनों, आज जिस मजमून पर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे वह है रूहुल कुद्स से मामूर शख्स की पहचान। और आज ईदे पेंतिकोस्त तमाम मसीही दुनिया इसको सेलिब्रेट कर रही है, और मैं इसको ईदे नज़ुले रूहुल कुद्स भी कहता हूँ, क्योंकि ये वो ईद है, ये उस यादगार में ये हम इसको मनाते हैं जिस रोज़ रूहुल कुद्स जो है ये शागिर्दों पर नाज़िल हुआ। पेंतिकोस्त जो लफ्ज़ है, जैसे पहले भी बताया गया, इसका जो मतलब है वो क्या है, 50वां। और ये ईद फसा के बाद 50वें दिन एक और ईद मनाई जाती थी। और अगर आप रोमन कैथोलिक जो तर्जमा है, जो एडिशन है, उसको पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है ईद खमसीन। हमारे पास जो बाइबल है इसमें हम अमाल की किताब के दूसरे बाब में पढ़ते हैं कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, तो जो कैथोलिक तर्जमा है उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है खमसीन, और ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ खमसून से निकला है, जिसका मतलब ही 50 है। और इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। एक तो ईद पेंतिकोस्त के नाम से इसको कहा जाता था, दूसरा क्या था, इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। और हफ्तों की ईद इसलिए कि ये 7 हफ्तों के बाद, ईद फसा के 7 हफ्तों के बाद मनाई जाती थी। 7 हफ्ता जो होता है 7 दिनों का, और 7 हफ्ते यानी 49 दिन के बाद जब 50वां दिन आता तो फिर ये इस ईद मनाई जाती थी। इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। फिर इसको फसल काटने की ईद भी कहा जाता था, और नई नजर की कुर्बानी की ईद, ये भी इसका एक और नाम था। सो मुख्तलिफ नामों से इस ईद को मनाया जाता था। मैं फिर से बता देता हूँ, ईद पेंतिकोस्त, जिसको कैथोलिक तर्जमे में ईद खमसीन कहा गया है, फिर इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था, और फसल काटने की ईद भी, और इसके साथ साथ चौथी बात क्या है कि नई नजर की कुर्बानी की ईद इसको कहा जाता था। ये एक यहूदी त्यौहार था, यहूदी ईद थी, लेकिन ये कैसे मसीही त्यौहार बन गया कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह जी उठे तो उसके 50वें दिन रूहुल कुद्स शागिर्दों पर नाज़िल हुआ। और पिछले दिनों भी हमने इस बात को सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे तो कितने दिन तक वो शागिर्दों को नजर आते रहे, 40 दिन तक। और ये 40 दिन वो मुसलसल साथ नहीं रहे। जब यीशु मसीह सलीब से पहले इस दुनिया में थे तो उस वक्त वो हर वक्त शागिर्दों के साथ होते थे, लेकिन जी उठने के बाद 40 दिन तक मुख्तलिफ वक्तों में नजर आते रहे, यानी फिर वो 24 आवर उनके साथ नहीं थे। और 40 रोज के बाद जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, और ईद सऊद पिछले दिनों हमने मनाई, उसके बाद 10 दिन तक शागिर्द यरूशलेम में रुके रहे, और इस दौरान वो मुसलसल रफाकत रखने में, आपस में दुआ करने में, एक दूसरे को और ज्यादा हौसला देने में वो लगे रहे, एक दूसरे की मजबूती के लिए। ये 10 दिन उन्होंने खूब दुआ में गुजारे। और जब ईद पेंतिकोस्त
तो ईद पर चूंकि ज्यादातर जो लोग थे वो यरूशलेम के अंदर जाया करते थे। जैसे आज भी आप मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर देखें तो जैसे ईदें आती हैं तो लोग अपने जो मजहबी मकामात हैं उनकी तरफ रुख करते हैं, और अगर किसी दूसरे मुल्क में ना जाएं तो कई दफ़ा जो बड़ा सेंटर होता है लोग उसकी तरफ रजू करते हैं, है ना। अगर मुख्तलिफ जगहों पर किसी गांव में या किसी इलाके में कोई 8-10 गांव हैं, किसी में कोई गिरजाघर है, किसी में नहीं है, लेकिन जब ईद आती है तो फिर क्या करते हैं, सारे जो सेंटर होता है शहर के अंदर को बड़ा चर्च होता है जहां पर सारे लोग क्या करते हैं, फिर सारे उस दिन वहां पर जमा होते हैं। तो मकसद क्या है कहने का कि जब भी कोई ईद, कोई त्यौहार, कोई ऐसा मौका होता था तो इर्द गिर्द के जो लोग होते थे उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि जो हमारे बड़े मजहबी मकामात हैं हम वहां पर जाएं। और जो यहूदी लोग थे उनकी हमेशा प्रायोरिटी ये होती थी कि जब भी कोई खास ईद है, कोई खास सब्बत है तो हम यरूशलेम में जाएं, क्योंकि हैकल है वहां पर, और हैकल में जाकर हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। सो ईद पेंतिकोस्त के रोज भी बहुत सारे कौमों, कबीलों, मुल्कों से वहां पर लोग जमा थे, और ये जो शागिर्द थे, ये जो तकरीबन 120 लोगों की जमायत थी, जिसमें मर्द भी थे, जिसमें खवातीन भी थी, और जब ये दुआ कर रहे थे तो वो वादा जो पुराने अहदनामे में भी किया गया, जो यीशु मसीह ने अपनी हयाती में, अपनी जिंदगी में भी किया था, और आसमान पर उठाए जाने से पहले भी जो वादा यीशु मसीह ने किया था कि रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, तो वो ईद पेंतिकोस्त के रोज उन पर नाज़िल हुआ। अब ईद पेंतिकोस्त के रोज शागिर्दों पर रूहुल कुद्स नाज़िल होने का जो पहला निशान उस वक्त जाहिर हुआ, वो गैर जुबानें थी जो वो बोलने लगे, और ऐसी गैर जुबानें कि जो मुख्तलिफ 16-17 इलाकों के लोग वहां पर जमा थे, सबको अपनी अपनी बोली समझ आई। उनको ऐसा लगा जैसे ये मिस्री जुबान बोल रहे हैं, या ये जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं समझ रहे थे साड़ी जुबान बोलन डे ने। ये रूहुल कुद्स के नाज़िल होने का जो निशान था वो वहां पर नजर आता है। अब एक चीज जो मैं आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जो मसीही दुनिया है, एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस डिनोमिनेशन का जिस तरफ रुझान है ना, वो सिर्फ उसी एक चीज को लेकर चल रहा है, और जो बैलेंस है वो नहीं है। जो तालीम है ना उसमें बैलेंस नहीं रखा जाता। अगर किसी का रुझान गैर जुबानें बोलने पर है तो वो बस उसका सारा झुकाव इसी तरफ है, वो बाकी सारी चीजों को छोड़ देंगे और वो सिर्फ एक ही चीज की तरफ लग जाएंगे। अगर किसी कलीसिया का ध्यान जो है वो चंदे और दायकियों की तरफ है, तो उनकी हर बात आ जाके उनका टोटली झुकाव इसी तरफ होगा कि बस खुदा को देते रहें। वो हर मौके पर एक ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका झुकाव एक साइड पर है। अगर किसी कलीसिया का झुकाव शिफा की तरफ है तो चंगे भले लोग बंदे जो बिरुआ कट लेंगे ने, उनको हर वक्त एक ही फिक्र होती है, उनके हर पैगाम में एक ही मौजू होता है। वजह क्या है कि हमने बैलेंस नहीं रखा। बाइबल मुकद्दस की जो तालीम है, जो थियोलॉजी है, उसके अंदर डिनोमिनेशंस ने बैलेंस नहीं रखा। पूरी जो तालीम है बाइबल मुकद्दस की, वो देने के बजाय किसी एक हिस्से पर ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि बैलेंस हो, मतवाजी हो। जो बाइबल मुकद्दस की पूरी तालीम है वो पूरी तालीम लोगों को दी जाए, ना कि किसी एक ही चीज को लेकर दिन रात उसी की फिक्र में लगे रहें। हमें बैलेंस, जो थियोलॉजी है उसमें बैलेंस करना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये बैलेंस मतलब मतवाजन कि सारियां चीज़ों एक जैसा, जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है उसको लेकर चलना है, ना कि किसी एक बात को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। जब रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और वो कुव्वत से भर गए, उनके अंदर दलेरी आ गई, उनके अंदर से खौफ जाता रहा,
وہ جو ڈر کے سہمے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں حکمرانوں کو، حاکموں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ کہاں پر چھپے بیٹھے ہیں اور وہ ہمیں ڈھونڈ لے، ہمیں سزائیں دیں، اب ان کے اندر سے خوف ختم ہو گیا۔ اب ان کو کوئی خوف، ڈر نہیں تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ اب وہ اس بڑے حکم کو جو یسوع مسیح نے ان کو دیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے نکلے۔ اور یہ پس منظر ہے پہلے عید پینتیکوس یا عید نزول روح القدس کا، کہ جب پطرس نے دلیری سے کلام سنایا، لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے توبہ کی اور کلیسیا کی جو بنیاد ہے وہ پڑی۔ اب جو افسیوں میں سے ہم نے حوالہ پڑھا ہے، پالوس رسول کہتے ہیں کہ شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ہمارا موضوع ہے روح سے معمور شخص کی پہچان، لیکن میں تھوڑا سا یہ جو پچھلا حصہ ہے میرے ذہن میں آ گیا تو میں اس پر بھی بات کروں گا۔ کئی ایسے لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں وہ اس حوالے کی بڑی غلط تشریح کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں بائبل میں لکھا ہے شراب میں متوالے نہ بنو۔ اسی متوالے تو نہیں ہوندے، اسی پوری جی پینے ہاں، ایک لیول سے اسی پینے ہاں، سانوں اسی متوالے نہیں ہوندے، اسی بس تھوڑی جی۔ یہ بہت سارے لوگ ایسی دلیل دیتے ہیں اور وہ اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو، تے اسی متوالے نہیں بنتے، اسی ویسے تھوڑی جی بڑے دن تے یا شادی تے یا سالگرہ تے پینے ہاں، کئی تے فوتگیاں تے بھی پیندے نے نا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی بھی پی لیں، کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ کوئی نشے باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ زیادہ یا کم کسی بھی طور سے کسی بھی طرح کے نشے کی اجازت بائبل مقدس نہیں دیتی، چاہے وہ نشہ کسی جدید فارم میں کیوں نہ ہو، ہے نا۔ آئے روز ابلیس نئی نئی اسٹریٹجیز پلان کرتا رہتا ہے کہ کس طرح میں نشے کی طرف لوگوں کو لگاؤں، ہے نا۔ اور آج کل وہ ایک شیشہ ایک بلا چل پڑی ہے، نوجوان بڑے انٹرسٹ سے وہ اس کے ساتھ تصویریں بھی بناتے ہیں، ویڈیو بھی بناتے ہیں دمیں چھوڑتے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ نشے کی کئی جدید فارمز بھی آ چکی ہیں اور نوجوانوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام کسی بھی طرح کی نشے بازی کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ کوئی پرانی شکل میں ہے یا کوئی جدید شکل میں کوئی نشہ آ گیا ہے، چاہے وہ ایک آئس والا نشہ بھی ہے کوئی، میں نے سنا اس کے بارے میں۔ تو کسی بھی طرح کا نوجوانوں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یہ بائبل مقدس میں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آئیے ہم اپنے اصل مضمون کی طرف آتے ہیں کہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص، یہ بھائی، یہ بہن روح القدس سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب انہوں نے ان کے دل پر چوٹ لگی پطرس کے کلام سنانے سے، تو انہوں نے کہا کہ چلے غلطی تو ہم سے ہو گئی، ہم نے اس راست باز کو رومیوں کے ساتھ مل کر مصلوب تو کروا دیا، یہ میں یسوع کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائیو اب ہم کیا کریں، جو گناہ ہم سے ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، جو غلطیاں ہم سے ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہیں، ہمیں نہیں پتا چلا، ہم نہیں مسیح کو پہچان سکے، اب ہم کیا کریں۔ پطرس نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے، تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ بڑا خوبصورت وعدہ ہے اور یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، بپتسمہ پاتا ہے، روح القدس اس کو انعام میں دے دیا جاتا ہے۔ اب ہر ایک بلیور، ہر ایک ایماندار جس نے توبہ کی ہے، اس کے اندر روح القدس ہے،
اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو تھیالوجی ہے چونکہ اس کو بیلنس نہیں رکھا گیا، اس لیے معاشرے میں یا مسیحی پاکستانی جو کلیسیا ہے اس میں جو زیادہ رجحان ہے یا جو زیادہ تعلیم ہے یا جو زیادہ ایک غلط فہمی پھیل گئی وہ یہ ہے کہ جو پہلا نشان بائبل مقدس کے اندر غیر زبان، اگر کوئی آج بھی غیر زبان بولتا ہے تو اس صورت میں روح القدس ہے، اگر کوئی غیر زبان نہیں بولتا تو شاید اس کے پاس روح القدس نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو بہت زیادہ معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور کئی دفعہ ایسے لوگ بھی جو ایماندار ہیں، روح القدس ان کے اندر ہے، لیکن وہ شک میں رہتے ہیں اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ شاید چونکہ ہم تو غیر زبان نہیں بولتے تو شاید پتہ نہیں ہم میں روح القدس نہیں ہے۔ وہ ایک طرح سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہم میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں بول پا رہے۔ لیکن میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ جو روح القدس سے معمور شخص ہے اس کی پہچان صرف ایک غیر زبان نہیں ہے، بلکہ اور باتیں ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص روح القدس سے معمور ہے یا کہ نہیں۔ اب روح القدس انعام میں مل تو جاتا ہے، لیکن روح القدس کی معموری ایک اور الگ چیز ہے۔ وہ ہے جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر روح القدس کے تابع کر دیتے ہیں تو ہم ہر روز روح سے بھرتے ہیں۔ اور یہ پہچان کیا ہے، ہم آج کے پیغام سے ہم اس کو آسانی سے سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے، تاکہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہمارے ذہنوں سے دور ہو جائے۔ پہلی بات، جو روح القدس سے معمور شخص ہے وہ روح القدس کی آواز سنتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ روح القدس کی آواز سنتا ہے کہ روح کیا کہہ رہا ہے، روح کس طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ جب پطرس کلام سنا رہا تھا تو روح القدس پطرس کی رہنمائی کر رہا تھا کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ یاد رکھیے، آج بھی جب خدا کے لوگ، خدا کے خادم کھڑے ہو کر کلام سناتے ہیں تو خدا کا روح ان کی رہنمائی کرتا ہے کلام سنانے میں کہ کیا کلام سنانا ہے۔ اور روح القدس کی آواز کو سننا بہت ضروری ہے کہ روح القدس کیا چاہتا ہے کہ آج کلام لوگوں سے کیا جائے۔ اگر خادم، خادمہ، یوتھ لیڈر، سنڈے اسکول ٹیچر یا کوئی بھی جو کلام کی منادی کر رہا ہے، اگر وہ روح القدس کی آواز کو نہیں سنتا کہ روح القدس کی مرضی کیا ہے اور اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر کلام تو سنا دیتا ہے، لوگوں کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوتا، لوگ برکت نہیں پاتے۔ اس لیے پطرس کی بھی روح القدس رہنمائی کر رہا تھا، اور آج جو بھی خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے ضرور ہے کہ وہ پہلے روح القدس کی آواز کو سنے۔ اور نہ صرف پطرس کی مدد ہو رہی تھی، روح القدس نہ صرف پطرس کی مدد کر رہا تھا بلکہ ان لوگوں کی بھی مدد کر رہا تھا کہ وہ اس کلام کو سمجھیں۔ یہ دونوں طرف سے کام ہو رہا تھا۔ روح القدس پطرس کو بھی رہنمائی دے رہا ہے، لوگوں کو بھی رہنمائی دے رہا ہے، لوگوں سے بھی کلام کر رہا ہے، لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ اور اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں لکھا ہے 41ویں آیت میں، اور جتنوں نے کلام کو قبول کیا۔ اب سنتے تو بہت ہیں، اب سنتے تو بہت سارے ہیں لیکن کلام کو قبول کرنے والے کم ہیں۔ اور جو روح القدس سے معمور شخص ہے وہ ہمیشہ کلام کو قبول کرتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں اج دا کلام اودے واسطے لے، ویکھی اج پادری صاحب نے بڑیاں سونیاں گلاں کیتیاں، ساریاں نا اودے تے لگدیاں نے۔ یہ روح القدس کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ گائیڈ کرے کہ اج دا کلام اودے واسطے سی۔ روح القدس کی قائلیت یہ ہے کہ آج کا کلام میرے لیے تھا، اور جو روح سے معمور شخص ہے وہ کلام کو قبول کرتا ہے کہ یہ میرے لیے تھا۔
یہ کسی اور کے لیے تھا یا نہیں تھا، لیکن خدا نے مجھ سے بات کی ہے اور خدا نے میری زندگی سے کلام کیا ہے، خدا نے مجھے یہ کرنے کو کہا ہے، خدا نے اس کام سے مجھے روکا ہے۔ اور ہمیں اعمال کی کتاب میں باقاعدہ طور پر اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ کیسے لوگ خدا کی آواز کو سنتے اور خدا کا روح انہیں کچھ کرنے کو کہتا یا منع کرتا۔ اب میرے ساتھ نکالیے گا ذرا رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 11واں باب ہے۔ یہاں پر پطرس اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ جب اس نے غیر قوموں میں یعنی کرنیلیس کے گھر میں جا کر خدمت کی، منادی کی، تو وہ واپس آتا ہے اور پھر اپنے کام کی رپورٹ دیتا ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کا 11واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں اب پطرس یہاں پر کلیسیا کو رپورٹ دے رہا ہے، بھائیوں کو بتا رہا ہے۔ 12ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے کہ روح نے مجھ سے کہا۔ پطرس بھائیوں کو بتا رہا ہے، کس نے کہا؟ روح نے مجھ سے کہا کہ تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا۔ پرابلم یہ تھی کہ وہ کبھی غیر قوم لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے تھے، لیکن اب ایک یہودی بیک گراؤنڈ شخص کو خدا کا روح یہ کہتا ہے کہ تو غیر قوموں کے پاس جا اور ان کو بھی کلام سنا۔ وہ تیار نہیں تھا، وہ ایگری نہیں تھا، کیونکہ اس نے بچپن سے ہی یہ تعلیم پائی اور سنی تھی کہ غیر قوموں کے پاس نہیں جانا۔ اب خدا کا روح اس کو کہتا ہے تو وہ بھائیوں کو پھر بتا رہا ہے واپس آ کے کہ روح نے مجھ سے کہا تھا کہ تو بلا امتیاز، بغیر فرق کیے تو ان کے ساتھ چلا جا۔ اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے۔ اب واقف ہیں کہ کس طرح سے جب وہ کرنیلیس کے گھر میں گیا اور وہاں پر غیر قوموں پر بھی روح القدس نازل ہوا۔ ایک اور حوالہ دیکھیے گا رسولوں کے اعمال کی کتاب کا 13واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت۔ لکھا ہے جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور شاؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے لیے میں نے ان کو بلایا۔ اب روح القدس ان کو کہتا ہے، ان کے خیالات کے ذریعہ سے ان سے کلام کرتا ہے، وہ روح القدس کی آواز کو سنتے ہیں اور روح القدس ان کو کیا کہتا ہے کہ اس مشنری کام کے لیے، تبلیغ کے اس کام کے لیے، منادی کے اس کام کے لیے برناباس اور شاؤل کو مخصوص کرو، ان کا آرڈینیشن کرو۔ شاؤل جو بعد میں کیا بن گیا؟ پالوس۔ اور پھر وہ جو روح القدس کی آواز کو سنتے ہیں وہ پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ 3 آیت میں لکھا ہے کہ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ اب یہ رسولوں کی جو کلیسیا ہے، جو ابتدائی کلیسیا ہے، اس کا نقشہ ہے، اس کا نمونہ ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ روح القدس کی آواز کو سنتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور صرف سنتے نہیں ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ خدا کی کیا مرضی ہے، روح القدس ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا، اعمال 16واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا۔ اس کا مطلب ہے کون کلام کر رہا ہے؟ کون منع کر رہا ہے؟ روح القدس۔ اور وہ روح القدس کی آواز کو کیا کر رہے ہیں؟ جو بڑے جوشیلے ساڈے ورگے ہوندے نا، وہ کہندے نہیں چھڈو روح القدس، اتنے تے بڑی منادی کرنی چاہیے۔ اب وہاں پر روح القدس نے منع کیا ہے کہ یہاں پہ منادی نہیں کرنی۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ منادی نہیں کی وہاں پہ۔ اور پھر آگے دیکھیے گا 7 آیت میں، اور انہوں نے موسیا کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ کیوں؟ خدا کا پلان انہیں کہیں اور لے کر جانے کا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کسی علاقے کو اگنور کر رہا تھا، بلکہ اب
جو اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس سے معمور شخص کیا کرتا ہے؟ وہ روح القدس کی آواز کو سنتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ روح القدس آج بھی خیالات کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا ہے۔ جب ہم خاموشی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں خدا تو مجھ سے بول، خدا تو مجھ سے کلام کر، تو خدا آج بھی پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے خیالات کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا اور ہمیں بتاتا، ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج بھی جب ہم عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں، خدا کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں، تو خدا کا کلام اس دوران ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کلام کی روشنی میں مجھے کیا کرنا ہے۔ اب اگر ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں اور روح القدس کی آواز کو نہیں سنتے عبادت میں بیٹھ کر بھی، میں نے پچھلے دنوں میں بتایا کہ روح القدس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہم سے بولتا ہے لیکن ہم اس کی آواز سن نہیں پاتے۔ بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں، ضرور ہے کہ ہم روح القدس کی آواز کو سنیں۔ یہ بھجنا سنال نہیں جے، یہ بہ کے خاموشی، سنجیدگی، مکمل دھیان خدا کی طرف لگانے سے خدا آپ کے خیالات کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ اگر کوئی آواز نہیں ہوتی کہ میں آنکھیں بند کی تھی تو ادھر آواز آئی، خدا آپ کے خیالات کے ذریعے سے، روح القدس آپ کے خیالات کے ذریعے سے بات کرتا ہے کہ کوئی ادھر ادھر سے آواز نہیں آئے گی۔ خدا آپ کے خیالات کے ذریعے سے آپ سے بات کرے گا۔ آپ کو اس آواز کو سننا ہے اور اس کو بھی پہچاننا ہے کہ کیا یہ میرے ہی خیال ہے یا خدا کی آواز ہے۔ یہ بائبل مقدس میں سے مثالیں میں نے آپ کو دی۔ میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ جو بردرن چرچ ہیں، بیتنیا ہے یا بیتیل چرچ ہے یا ہبرون چرچ ہے یا جتنے بھی بردرن فیتھ کے چرچ ہیں، بردرن چرچ کی جو بنیاد ہے ایک شخص نے رکھی، اس کا نام تھا بھائی بخت سنگھ، اور یہ ایک سکھ شخص تھا اور کینیڈا میں یہ تعلیم حاصل کر رہا تھا جب اس نے یسوع مسیح کو جانا۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کے الگ ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ بھائی بھگت سنگھ کو جب مسیح نے چنا اور وہ واپس جو متحدہ ہندوستان تھا، یعنی پاکستان اور ہندوستان اس وقت اکٹھا ہی تھا، تو وہ ہمیشہ ہر روز ایک ہی وہ کہتا تھا کہ میں اپنا کوئی پلان نہیں بناؤں گا۔ وہ ہر روز ہر وقت روح القدس کی رہنمائی کو مانگتا تھا، اور خدا نے نہ صرف ان کو یہ فضل بخشا کہ وہ پاکستان میں کلیسیاں قائم کریں، انڈیا میں کلیسیاں قائم کریں، سری لنکا میں کلیسیاں قائم کریں، بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں جا کر منادی کی۔ اور میں پچھلے دنوں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، ان کے بارے میں جو لکھی گئی۔ ایک دفعہ وہ امریکہ کے اندر تھے تو انہوں نے کٹنگ کروانے جانا تھا۔ اب کس سے پوچھنا چاہیے؟ کٹنگ واسطے بھی کسی نے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اب بھائی بخت سنگھ نے دعا کی کہ خداوند مجھے آج کٹنگ کروانے کے لیے جانا چاہیے یا کہ؟ خدا نے کہا نہیں۔ خدا نے ان کو کٹنگ کروانے کے لیے جانے سے منع کر دیا، وہ نہیں گئے۔ ایک دو دن کے بعد انہوں نے پھر سے دعا کی، خدا نے پھر منع کیا۔ چند دن اور گزرے، خدا نے کہا آج تو جا اور فلاں شخص کے پاس جا کے بال کٹوا۔ اب وہ گئے۔ اتفاق یہ تھا کہ اس دن وہ شخص بالکل اکیلا تھا، بیٹھا ہوا اپنی شاپ میں۔ بھائی بخت سنگھ کٹنگ کروا رہے تھے، ساتھ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا؟ اس نے کہا میں تو اس بارے میں نہیں جانتا۔ بھائی بخت سنگھ نے کٹنگ کرواتے ہوئے اس شخص کے ساتھ کلام کیا، اس کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، اور اسی روز اسی وقت اس شخص نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور کٹنگ کے بعد دونوں اسی شاپ میں سجدے میں گئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کا شکر کیا، اور اس شخص نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ پچھلے کئی دنوں سے میری شاپ میں بہت رش تھا، کیوں خدا نے جانے سے منع کیا؟
کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ اب جب یہ جائے گا تو اس کو وہاں پر کیا ہوگا؟ بات کرنے کا موقع۔ اب خدا روک رہا ہے، خدا نے دیکھا آج بندہ کلا ہے، اور خدا نے بھائی بکسنگ کی رہنمائی کی، روح القدس نے اس سے کلام کیا کہ آج اس شخص کے پاس جا اور اسے کٹنگ کروا۔ اسی کتاب میں ایک اور بات لکھی ہے، جب وہ امریکہ کے اندر تھے تو ان کو وائٹ ہاؤس میں منادی کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے فوراً ہاں نہیں کی، انہوں نے کہا میں خدا سے پوچھوں گا۔ انہوں نے دعا کی اور ان کو قائلیت ہوئی کہ آپ نے یہاں پر منادی کے لیے نہیں جانا۔ جب دوسری دفعہ ان کو کال آئی تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم سوری کہ میں وہاں پر منادی کے لیے نہیں۔ وائٹ ہاؤس کا پتہ ہے نا؟ کہا کیا ہے وائٹ ہاؤس؟ امریکہ کا پریزیڈنٹ جہاں پہ بیٹھتا ہے۔ اور جب اس نے انکار کیا تو آگے سے جو شخص کال کر رہا تھا اس نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا آپ کو پتہ ہے ہم وائٹ ہاؤس سے بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ وائٹ ہاؤس سے کریں، جہاں سے مرضی کریں، مجھے خدا اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ اب جو شخص روح القدس سے معمور ہے وہ روح القدس کی آواز کو سنتا ہے اور اسے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بھائیوں بہنوں، کیا ہم روح القدس کی آواز سنتے ہیں؟ کیا جب خدا کا کلام پیش کیا جا رہا تھا ہم خاموشی اور سنجیدگی سے اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم سنیں کہ خدا مجھ سے کیا کلام کر رہے ہیں؟ اب دوسری بات، روح القدس سے معمور شخص پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے۔ روح القدس کے لیے ایک اور لفظ ہے پاک روح۔ خدا کا روح ایک انسانی روح ہے جو ہمیں بخشا گیا ہے، اور جب تک وہ انسانی روح ہمارے بدن میں ہے ہم زندہ ہیں۔ جدھر روح نکل گئی تھی ادھر کام ختم۔ ایک انسانی روح ہے، دوسرا خدا کا روح جو پاک روح ہے وہ ایمانداروں کو بخشا گیا ہے، اور جس کے اندر پاک روح ہے ضرور ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے۔ اور روح سے معمور شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ اور بدی سے آلودہ نہیں کرتا، وہ کوئی گندی بات نہیں کرتا، وہ کوئی گندا کام نہیں کرتا، وہ کوئی گندی حرکت نہیں کرتا جس سے وہ اپنے آپ کو ناپاک کرے۔ وہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے خیالات کو بھی پاک رکھوں، میں اپنی گفتگو کو بھی پاک رکھوں، میں اپنے کردار کو بھی پاک رکھوں، میں اپنے اٹھنے بیٹھنے کو بھی پاک رکھوں، میں اپنے لین دین میں بھی پاک ہو جاؤں، تاکہ زندگی کے ہر ایک پہلو میں، ہر ایک شعبے میں میری زندگی پاکیزہ ہو، اس میں گناہ اور بدی نہ ہو۔ کیونکہ پاک روح ہے تو پاک روح کا کام ہے کہ وہ ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو گندگی سے صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمارے جسم پر کوئی گندگی لگے، نہ ہمارے لباس پر کوئی گندگی ہو۔ کاش کہ ہم روحانی اعتبار سے بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں۔ ہمارا بلانے والا پاک ہے، جو دوسرا مددگار ہمیں بخشا گیا وہ پاک ہے، اس لیے وہ شخص جو روح القدس سے معمور ہے وہ گناہ کے ساتھ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرتا، وہ برے خیالات نہیں ذہن میں آنے دیتا، وہ بری گفتگو نہیں کرتا، وہ بری چیزیں نہیں دیکھتا، وہ برے کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو گائیڈ کرنے والا، اس کے اندر جو روح ہے وہ پاک ہے۔ وہ گناہ کا روح نہیں ہے کہ اس کو گناہ کی طرف قائل کرے، وہ پاک روح ہے جو ہمیں پاکیزگی کی طرف قائل کرتا ہے۔ اور ہم ضرور اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، کیا میں پاکیزہ زندگی گزارتا ہوں؟ کیا میں پاکیزہ زندگی گزار رہی ہوں؟ اگر تو بھائیوں اور بہنوں ہم روح سے معمور ہیں تو پھر زندگی پاک ہوگی، خیالات پاک ہوں گے، گفتگو پاک ہوگی، کردار پاک ہوگا، لین دین پاک ہوگا، سب کچھ میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ پاکیزہ ہو جائیں گے۔
اور ہر روز کوشش کریں گے کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ تو گناہ ہے، اس اثرات کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، کچھ گناہوں کے اثرات بڑے ہوتے ہیں، کچھ گناہوں کے اثرات چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جو روح القدس سے معمور شخص ہے کوشش کرتا ہے کہ کبھی بھی میری روح، میرا بدن ناپاک نہ ہو۔ عزیزو، پاکیزگی کا روح ہمیں اسی لیے بخشا گیا ہے کہ ہم پاک ہوتے چلے جائیں۔ تیسری بات، پاکیزہ شخص روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ جو روح سے معمور شخص ہے، جو کہ وہ پاک ہے، اس لیے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں نہیں رہتا، وہ کیا کرتا ہے؟ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 8واں باب۔ ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں کہ روح القدس سے جو معمور شخص ہے وہ روح القدس کی آواز کو سنتا ہے، دوسری بات وہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اور تیسری بات کہ وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں، آپ بھی اپنی بائبل میں سے اس کو دیکھیے گا۔ لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، انہاں نوں جسمانی گلاں دی فکر لگی رہتی ہے۔ جڑے جسمانی نے انہاں نوں کدی فکر رہندی ہے؟ جسمانی باتوں کی، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، انہاں دا دھیان ہی نہیں کسی اور پاسے جاتا۔ جو روح سے معمور شخص ہیں ان کے جو خیال ہیں، ان کا جو دھیان ہے وہ روحانی باتوں کی طرف لگا رہتا ہے۔ وہ دنیا داری میں نہیں کھو جاتے، وہ گناہ میں نہیں گم ہو جاتے، وہ جسمانی باتوں میں نہیں لگے رہتے۔ ہاں، جب تک ہم جسم میں ہیں ہمیں جسمانی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے، جسمانی ضروریات کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے، جسمانی انتظامات کو بھی ہمیں اچھے طور سے نبھانا ہے، کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم ہر وقت جسمانی ہی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں تو پھر ہم جسمانی ہیں۔ یہ بڑا سمپل سا فارمولا بائبل دے رہی ہے کہ جے تے ساڈے خیالات ہر وقت دنیا دیاں چیزاں والی نے نا تے پھر اسی دنیاوی جسمانی، لیکن اگر ہمارا دھیان، ہمارا خیال روحانی باتوں کی طرف ہے تو یہ پہچان ہے کہ ہم روحانی ہیں، یہ پہچان ہے کہ ہم روح القدس سے معمور ہیں۔ تو 3 باتیں ابھی تک ہم سیکھ چکے ہیں۔ پہلی بات کہ جو روح سے معمور شخص ہے وہ کیا کرتا ہے؟ روح القدس کی آواز کو سنتا ہے۔ دوسری بات وہ کیا کرتا ہے؟ پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے۔ روح سے جو بھرا ہوا شخص ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہے نہیں کہ گلی محلے چ کھلو کے گالاں گلوچ بھی کر لوے، لڑائی جھگڑا بھی کر لوے، جو وہ کول ہو سکتا ہے وہ بھی کر لوے، نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، وہ دھیان ہے ادھر ادھر پٹھیا کاماں وال نہیں رہتا، بری باتوں کی طرف نہیں، اچھی باتوں کی طرف، نیک باتوں کی طرف، پاکیزہ باتوں کی طرف، روحانی باتوں کی طرف۔ چوتھی اور آخری بات اور بھی ہیں لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، جو روح سے معمور شخص ہے وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کو وسعت ملے۔ جو دنیاوی شخص ہوگا وہ اس کوشش میں ہوگا کہ میں پروموٹ ہو جاؤں، میری تعریف ہو، میری ترقی ہو، میرا نام بڑا ہو جائے۔ لیکن جو روح القدس سے معمور شخص ہے وہ دن رات اس کوشش میں رہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کو وسعت ملے۔ اور آسمان کی بادشاہی کو وسعت کیسے ملے گی؟ جدو ہور گناہگار لوگ توبہ کرن گے، جدو ہور لوگ خداوند دے کول آن گے تے آسمان دی بادشاہی وسعت پھیل دی جائے گی، بڑھ دی جائے گی۔ تو جو روح سے معمور شخص ہے وہ اسی کوشش میں رہتا ہے
کہ آسمان کی بادشاہی کو وسعت ملے، اس کے لیے وہ روح کا پھل بھی استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک تھیولوجی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ہم ایک گیت بھی گا رہے تھے کہ اپنے پھلاں دے نال بھر میرا دامن، اور عام طور پر بھی ہم سنتے ہیں کہ جسم کے کام یہ ہیں، مگر روح کے پھل محبت، خوشی، تحمل، اطمینان، یہ وہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے کو دیکھیں، غلطیوں 5واں باب، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت لکھا ہے، مگر روح، مل گیا سب کو؟ آج جہاں پہ میں غلط پڑھوں گا نا، آپ نے مجھے ٹوکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ یہ 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت، مگر روح کے پھل، غلط میں نے پڑھ دیا، کیا لکھا ہوا ہے؟ روح کا پھل محبت، روح کے پھل نہیں لکھا ہوا۔ اگر ہو روح کے پھل تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کتنے ہیں؟ زیادہ ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ روح کا پھل، اس کا مطلب ہے یہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ محبت۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ گیت بہت سارے لکھے ہیں کہ خوشی بھی ہے، اطمینان بھی ہے، تحمل بھی ہے، مہربانی بھی ہے، نیکی، ایمانداری، حلم پہ پرہیزگاری، یہ تو زیادہ سارے ہو گئے نہیں؟ تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ روح کا پھل اور پھل تو کافی سارے نہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ کون سا پھل ہے؟ مینگو، آم ہے نا، ایک پھل ہے، اور ابھی تو اس کا سیزن بھی ہے۔ یہ ایک اور پھل ہے، یہ کون سا ہے؟ اورنج ہے نا، سنگترا، مالٹا، یہ بھی کتنے پھل ہیں؟ ہے نا، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اب جب سنگترا یا مالٹا اس کو آپ چھیلیں تو اس کے اندر سے 8، 10، 12 اس کی کیا نکلیں گی؟ پھانکیں، پنجابی جیسے جن پھاڑیاں کہنے ہیں۔ پھل ایک ہی ہے، لیکن اس ایک ہی پھل دے وچ کنیاں نے؟ اگوں 10، 12 پھاڑیاں نے، پھانکیں ہیں۔ یہ بالکل یہی بات ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، غلطیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت، اس کو آپ اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سمجھیے گا، مگر روح کا پھل محبت، ایک ہی، تے اس ایک دے وچ ہی سارا کچھ، اس محبت دے وچ ہی خوشی ہے۔ اگر روح کا پھل محبت ہمارے اندر ہے تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ خوشی ہوں گے، پھر ہماری زندگی میں خوشی بھی ہوگی۔ جنہ دی زندگی چ خدا دی محبت نہیں، وہ خوش بھی نہیں۔ جنہ دی زندگی چ خدا دی محبت نہیں، انہاں دی زندگی چ اطمینان بھی کوئی نہیں۔ جنہ دی زندگی چ خدا دی محبت نہیں، تحمل نہیں کرتے، ایویں روڈ تے جاندے ایویں ماڑی جی گل تو لڑ پیندے نے دوجے نال، تحمل ہی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے زندگی میں، صبر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ محبت نہیں ہے اندر۔ جب محبت ہوگی تو کہیں گے چل خیر کی گل ہے، یہ باہر کی بات نہیں۔ اب گھروں میں بھی جب محبت ہمارے اندر ہوگی پھر ہمارے اندر تحمل بھی ہوگا۔ اگر محبت نہیں ہے تو پھر تحمل نہیں ہوتا، پھر صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتی۔ اگر محبت ہے تو پھر ہم مہربان بھی ہوں گے، محبت ہے نیکی بھی کریں گے۔ خدا کی محبت ہمارے اندر ہے، زندگی میں ایمانداری ہوگی، بے ایمانیاں نہیں کریں گے۔ پھر جو بھروسہ خدا تے نا، کیوں اسی دوجے نال بے ایمانی کریے؟ ایمانداری نال زندگی گزاریں گے۔ جب روح کا پھل محبت ہے، پھر حلم ہے، پھر پرہیزگاری ہے۔ بھائیو بہنوں یاد رکھیے، جو روح القدس سے معمور شخص ہے
वो कोशिश करता है कि रूह का फल मेरी जिंदगी में मोहब्बत हो, और फिर मोहब्बत के इस फल के साथ साथ ये बाकी जो सारी चीजें हैं ये भी हों, और वो इन सारी चीजों को इस्तेमाल करता है कि आसमान की बादशाही को वसअत मिले। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ये उसी सूरत में होगा जब हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत होगी, रूह का फल मोहब्बत। और जो रूह कुद्स से भरा हुआ शख्स है उसके अंदर मोहब्बत होती है, और वो कोशिश करता है कि मैं हर एक को बड़े मोहब्बत और प्यार से खुदावंद के पास ले आऊं। रूह से भरा हुआ शख्स आसमान की बादशाही के फैलाने के लिए कोशिश करता है, वो रूह के फल को इस्तेमाल करता है, वो रूह की नेमतों को भी इस्तेमाल करता है। और रूह का फल और रूह की नेमतें हमारी अपनी तरक्की के लिए नहीं है कि मैं बड़ा हो जावा, मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरी मिनिस्ट्री बड़ी हो जाए, मेरा गिरजा बड़ा हो जाए। ये इस मकसद से है कि आसमान की बादशाही को वसअत मिले। अब रूह की जो नेमतें हैं जिनका जिक्र पहला कुरिन्थियों 12वें बाब में है, वो रूह कुद्स की मर्जी से है कि वो किसको कौन सी नेमत दे रहा है। किसी को हिकमत का कलाम मिल जाता है, किसी को अलमियत का कलाम मिल जाता है, किसी को ईमान, किसी को शिफा, किसी को कुछ, किसी को कुछ। रूह कुद्स की नेमतें हैं। तो ये सारी नेमतों का मिल जाना मकसद क्या है कि और लोग तौबा करना, और लोग आसमान की बादशाही से शामिल हो जाना। तो रूह से भरा हुआ शख्स वो रूह के फल को भी इस्तेमाल करता है, वो रूह की नेमतों को भी इस्तेमाल करता है इस मकसद के लिए कि और ज्यादा लोग खुदावंद के पास आ जाएं। जो रूह कुद्स से भरा हुआ शख्स है वो हम दोस्तना करने के वसीला से, रफाकत रखने के वसीला से, एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के वसीला से, अपने वसाइल को, अपने टैलेंट को, अपनी नेमतों को, जो जिस्मानी भी हैं, रूहानी तो है जिस्मानी भी, वो क्या करता है? इस्तेमाल करता है। मकसद क्या है? कि और लोग खुदावंद के पास आ जाएं। जिस भाई और बहनों, अगर ये बातें आपकी जिंदगी में हैं तो फिर आप रूह से भरे हुए शख्स हैं। लेकिन रुकने वाला काम कोई नहीं है इसमें। ये एक मुसलसल जारी रहने वाला काम है कि रूह से मामूर होते जाओ, और ज्यादा हमें इन बातों की तरफ लगना है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, ये बातें हमारी जिंदगी में नहीं है, तो आज इस ईद नज़ूल रूह कुद्स, ईद पेंतिकोस्त के मौका पर खुदा का कलाम आपके लिए ये है कि आप रूह कुद्स की आवाज को सुनने वाले बन जाएं, आप रूह से भरे हुए लोग बन जाएं। वो जो रूह कुद्स की आवाज को सुनते हैं कि अब खुदा का रूह हमें क्या कह रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, जो खुदा के रूह की गाइडेंस को, उसकी रहनुमाई को मांगते रहते हैं। आज से आप रूह कुद्स से मामूर शख्स बनने के लिए पाकीज़ा जिंदगी गुजारना शुरू करें। हर वो चीज, हर वो ख्याल, हर वो काम, हर वो आदत जो हमें गुनाह और बदी की तरफ लेकर जाती है, उसको जिंदगी से निकालिए और पाक जिंदगी गुजारिए, क्योंकि हमारा खुदा पाक है। जो मददगार हमें बख्शा गया है वो पाक रूह है। वो कोई बुरी रूह नहीं, वो कोई गुनाह वाली रूह नहीं, वो पाक रूह है। जरूर है कि उसके लोग भी क्या हों? पाक हों। आज से जिस्मानी बातों के ध्यान और ख्याल में ना रहें, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आप जो रूहानी हैं, आपको रूहानी बातों के ख्याल में रहना है, आपको रूहानी बातों की फिक्र करनी है। और आप जो रूह से भरे हुए हैं, आपको क्या कोशिश करनी है कि आसमान की बादशाही को वसअत मिले, आसमान की बादशाही फैले। और उसके लिए रूह के फल को इस्तेमाल करें, रूह की नेमतों को इस्तेमाल करें, अपनी जिस्मानी नेमतों को इस्तेमाल करें, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें, खुदा की दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करें। आपस में और ज्यादा मोहब्बत, रफाकत, हम्दो सना, इबादत
प्रस्तुत के वसीला से कोशिश करें कि हम और ज़्यादा लोगों को खुदावंद के पास ले आएं। भाई और बहनों, ज़रूर है कि हम रूह से ममूर ज़िंदगी गुजारें, रूह से भरते चले जाएं। जैसे हमने सबसे पहले ही पहला गीत कौन सा गाया, पाक रूह से भर दे मुझे। और ये सिर्फ गीतों तक ना हो, कि वाकई हमारे दिल की आवाज़ बन जाए, कि हम रूह से ममूर हो जाएं, हर रोज़ मजीद रूह से ममूर होते चले जाएं, ताकि रूहुल कुद्स की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।